बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 20 अक्टूबर 2025 पीर का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन हाजिर हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो कशीदगी चली आ रही थी, कल उसमें कतर में जो मुज़ाकरात हुए उसमें कतर ने दोबारा स्टेटमेंट जारी की है बॉर्डर के हवाले से, पाक अफ़गान बॉर्डर के हवाले से। नाज़रीन उस हवाले से बात करेंगे। क्या कतर पाकिस्तान के साथ हाथ कर गया? कतर के दूसरे बयान के बाद सऊदी अरब ने फौरी तौर पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी के हवाले से जो है वो स्टेटमेंट जारी की है, जो पाकिस्तान के लिए उसमें काफ़ी सपोर्ट दिखाई दे रही है। उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। भारत और अफ़गानिस्तान मुसलसल बॉर्डर के इशू को सामने लेके आ रहे हैं। इस हवाले पे नाज़रीन बात करेंगे कि आया बॉर्डर को, पाक अफ़गान बॉर्डर के इस नाजुक इशू को क्यों बार बार छेड़ा जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। टीटीपी जो है वो कबाइल में अपनी अफ़गानिस्तान की तर्ज की शरीयत लाना चाहते हैं। ये भी क्या उस साजिश का हिस्सा है जो अफ़गानिस्तान, इंडिया इस टाइम पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रहा है। साथ नाज़रीन जो डेरा इस्माइल ख़ान में सुई नादरन गैस के जो वहाँ पे लाइन बिछाई जा रही थी, उन पे जो है वो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी है। जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 4 जो हैं वो FC एहलकार जो हैं बीच में शहीद हो गए हैं। उस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। KPK के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इस टाइम पे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी उरूज पे है। आप देख रहे हैं ये कई % उसमें इजाफा हुआ है। रोज़ाना जो है वो दर्जनों हमले हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने वफाकी हुकूमत की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस कर दी हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। बनू केंट से की हदूद से 2 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। बाजवड़ में नाज़रीन सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे हमला हुआ है। उस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। कोयटा में जो गैर क़ानूनी तौर पे और कोहाट में जो गैर क़ानूनी तौर पे अफ़गान शहरी जो अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है और 200 के करीब जो है वो कोयटा में गिरफ़्तार किए गए हैं। इसी तरह जो है वो कोहाट में। इस पर नाज़रीन डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन कतर दोहा में मुज़ाकरात हुए और उसमें तुर्की भी नाज़रीन उसकी नुमाइंदगी थी। एक स्टेटमेंट जारी की गई। पाकिस्तान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, अफ़गानिस्तान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे। पाकिस्तान का मेन इशू TTP का था, जो एंड तक पाकिस्तान ने प्रूफ के साथ, ब्लूप्रिंट के साथ पाकिस्तान ने सामने रखा कि TTP की जो मौजूदगी है अफ़गानिस्तान में और जो कबाइल एरिया में शद्दत पसंदी और दहशतगर्दी में इजाफा है, वो पूरे लिंक्स जो है अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं। तो मुकम्मल तौर पे डिटेल सामने रखी गई। बहरहाल दोनों अतराफ़ 25 अक्टूबर इस्तांबुल में अगली नशिस्त होगी और कतर ने सालसी का किरदार अदा करते हुए एक स्टेटमेंट जारी की कि बॉर्डर पे जो क्लेश हो रहे हैं वो होने नहीं चाहिए और जो डिटेल सामने शेयर की कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने इस पर एग्री किया है। उसके बाद अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने उस जो स्टेटमेंट कतर की जारी हुई थी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और जो बॉर्डर का वर्ड इस्तेमाल किया गया था उसको नाज़रीन कतर ने इनकी कंप्लेंट पे वापस कर दिया। दोबारा उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट जारी की। हालांकि पाकिस्तान से पूछा नहीं गया और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा इस पर ख़ामोश है। बहरहाल पाकिस्तान को इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए थी। सऊदी अरब ने उसके बाद फौरी तौर पे एक स्टेटमेंट जारी की। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को, दोनों इस्लामी मुल्क हैं, भाईचारा कायम रखने के लिए दोनों को सपोर्ट किया। दोनों के लोग जो हैं वो एक दूसरे के बड़े करीब हैं और सऊदीया के बड़े करीब हैं। जंगबंदी फौरी तौर पे होनी चाहिए। उसको सपोर्ट करने के लिए बॉर्डर का वर्ड फिर बीच में उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। तो ये बॉर्डर का वर्ड नाज़रीन बार बार इसलिए आ रहा है, एक तो हामिद करदा अशरफ गनी के दौर में ये इंडिया की एक पुरानी चाल है, मगर चूँकि पाकिस्तान ने इंडिया को एक बड़ा ज़ख़म दिया, जो पाकिस्तान ने 4 जंग की जंग में इंडिया का जो हशर किया उस पर हम बार बार बात कर चुके हैं। मगर आज हम बात करेंगे जो इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया और पाकिस्तान ने फिर शिमला मुआहिदे को जो है वो मुअत्तल कर दिया। अब हमारे लिए ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया का 3,360 किलोमीटर का, 3,340 किलोमीटर का, ये अब जिसके बाजू में जितना दम होगा वो मकबूजा जम्मू कश्मीर को कब्ज़ा कर सकेगा।
تو پاکستان نے یہ دھمکی دی تھی، انہوں نے وہ معطل کیا، ہم نے شملہ معاہدہ، حالانکہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں ورلڈ بینک جو ہے وہ گارنٹر ہے، وہ پاسبل ہی نہیں ہے یک طرفہ طور پہ اس کو معطل کر دینا، مگر چونکہ ان کے کنٹرول میں پانی ہے، اپر ریپیرین ہے، پاکستان لوور ریپیرین ہے، اس لیے انہوں نے وہ وہاں پہ ڈیمز بنانا شروع کر دیے اور کہا کہ ہم نے یک طرفہ طور پہ اس کو معطل کر دیا۔ پاکستان نے اس ٹائم پہ شملہ معاہدہ معطل کرنے کی دھمکی دی تھی، اور یہ دھمکی ناظرین بہت بڑی تھی، اس میں تو کوئی دوسرا فریق ہے بھی نہیں، اس میں تو پاکستان اور انڈیا سیدھا سیدھے ہیں۔ تو آگے آنے والے دنوں میں یا چند مہینوں میں یا کچھ دنوں میں انڈیا پاکستان کے تعلقات مزید خراب ہوں گے۔ پاکستان پانی پہ ضرور جنگ کرے گا، یہ ایک بڑا ٹاپک ہے، اس پہ اگلی نشست میں ناظرین بات کریں گے۔ فی الحال جو افغانستان کو گرم کر رہا ہے کہ پاکستان نے جو شملہ معاہدہ کٹ کیا ہے، جو لائن آف کنٹرول کو پاکستان نہیں مان رہا، اگر انڈس واٹر ٹریٹی جو معطل لیتا ہے تو اب انہوں نے وہی چابی جو اشرف غنی کو اور حامد کردے کو دیا کرتے تھے، انڈیا نے وہ چابی ان کو دے دی ہے کہ بارڈر کے ایشو کو ٹائٹ رکھو، اور ٹرائبل میں جو ویسے بھی یہ لوگ اپنی شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو ٹی ٹی پی ہے، حافظ گل بہادر گروپ ہے، لشکر اسلامی ہے، جماعت الحرار ہے، جتنے بھی کلدن تنظیمیں ہیں ان کے گروپس ہیں، وہ قبائل میں افغانستان جیسے اسلامی امارت چاہتے ہیں، اور اگر وہ مذاکرات بھی پاکستان سے کرتے ہیں تو ان کے مذاکرات میں مطالبات بھی یہی ہیں کہ یہاں پہ شریعت نافذ کی جائے، ان علاقوں کا کنٹرول جو ہے وہ ہمیں دیا جائے، ہم ان کے والی وارث ہوں گے، ہم اس کو ولایت کے نام سے پکاریں گے۔ تو یہ پاکستان کے اندر ایک اور دوسری اسٹیٹ بنانے کے مترادف ہے۔ یہ غلطیاں ہم ماضی میں کر چکے ہیں، تحریک نفاذ شریعت محمدیہ ANP کے دور میں ہم یہ غلطی جو ہے ملکرن میں کر چکے ہیں، جو ہم نے بھگتا ہے۔ اسٹیٹ کو اپنی ریٹ بحال کرنی پڑے گی۔ افغانستان ہمارا ایک برادر ملک ہے، ہمارا ایک اسلامی برادر ملک ہے، ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ان افغان طالبان کو لانے میں ہمارا ہی ہاتھ ہے، ہم سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں کہ ان پہ اعتماد کیا۔ بہرحال جو بھی ہے اب تعلقات کو مینٹین رکھنا پڑے گا۔ دونوں ممالک کے لوگ جو ہے وہ سفر ہو رہے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں سبزی 500 روپے تک ٹماٹر مہنگا ہو گیا ہے۔ اس سائڈ پہ جو غریب لوگ ہیں، اس سائڈ پہ جو غریب لوگ ہیں جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس مشکل گھڑی میں بھی ان غریبوں کو یاد رکھنا چاہیے جو سبزیاں بیچ رہے ہیں، ان کو اس پار آنے دیا جائے تاکہ افغانستان کے کسانوں کا کوئی راستہ نکل سکے، ان کے معاوضے جو پیسے ہیں وہ ضائع نہ ہوں۔ اس طرح پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ کم ہوگی۔ تعلقات کو بہتر رکھنا ٹھیک ہے، مگر انڈیا اپنی سازش کر رہا ہے جس کو افغانستان طالبان آگے لے کے جا رہے ہیں۔ مسئلہ پاکستان کو یہ آ رہا ہے، اب افغان طالبان پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ان کی بھرپور کوشش ہے، مگر ان کے ذہن میں یہی ہے کہ ہم چھپکے سے TTP کو سپورٹ کرتے رہیں گے، ان کو جو پناہ گاہیں ہیں وہ بھی دیتے رہیں گے۔ ایسے تو بڑا مشکل لگ رہا ہے، ایسے تو ہو نہیں سکتا، ایسے تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اتنے بڑے ملک قطر نے، استنبول نے پاکستان اور افغانستان کی صلح کرا دی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ امن معاہدہ ہو گیا ہے۔ کل بھی ناظرین ہم نے اس پہ بات کی تھی، امن معاہدہ تو ہو گیا ہے، ممالک نے دنیا کے سامنے کر دیا ہے، مگر جب آپ کے ملک پہ، آپ کے خیبر پختونخوا جنوبی اضلاع میں جو حملے ہو رہے ہیں روزانہ کے حساب سے، اگر پاکستان میں ایک آدھ بڑا حملہ دوبارہ ہو جاتا ہے، پھر ٹھکانے پاکستان کو موجود ہیں، پاکستان کو اطلاع ملتی ہے، انٹیلیجنس معلومات ہوتی ہیں، پاکستان کے پاس جو ہے سارا ڈیٹا ہوتا ہے کہ کہاں سے کون سا کمانڈر جو ہے کونڑ سے، افغانستان کے علاقے سے، خوست سے، ننگرہار سے، غزنی سے، کس کس سے رابطے میں ہے، تو وہ ثبوت ملنے کے بعد فوری طور پہ پاکستان جو ہے وہ حملہ کر دے گا، پھر تعلقات جو ہے وہ سیز فائر امن معاہدہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو پاکستان کو دیکھنا پڑے گا۔ پاکستان ایک بار پھر 1 مہینے کی ڈیل ایسا لگ رہا ہے کہ افغان طالبان کو دے دی گئی ہے، جو 25 اکتوبر کا ٹائم ہے۔ اس دوران اگر کوئی زیادہ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان پھر اگلی نشست استنبول میں مذاکرات کے لیے بیٹھ بھی نہ پائے۔ تو طالبان کو مینٹین کرنا پڑے گا۔ جو انڈیا کا بچھایا ہوا جال ہے پاکستان کے خلاف، وہ پاکستان اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے، جس میں طالبان پھنس گئے ہیں، مگر طالبان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ پاکستان اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم کو بنا سکتا ہے تو ہماری حکومت کا خاتمہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ناظرین ان کو اچھی طرح پتہ ہے۔ بار بار اٹک کی حدود کا ذکر کرنا، فرضی لکیر کی بات کرنا، اٹک تک ہمارا ایریا اس کی بات کرنا، TTP کا قبائلی علاقوں میں اپنا سٹیک جو ہمارا ایک سٹیک ہے یہ ہمارے حوالے کیا جائے، یہاں پہ ہمارا اسلامی کی طرز پہ حکومت بنائی جائے،
تو ان سب چیزوں کو ناظرین اگر آپ قریب سے دیکھیں تو اس میں انڈیا باقاعدہ ملوث ہے، اور وہ پاکستان میں اس طریقے سے یہ اگر ایک بار یہ بارڈر کی بات مزید چھڑ گئی، آگے بڑھ گئی، تو پھر پاکستان ہو سکتا ہے کہ آگے ان سے مزید جو ہے وہ آسانی سے، جس طرح ہم نے کل بھی کہا تھا، واخان کوریڈور کو پاکستان لے سکتا ہے، مگر پاکستان نے بڑی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ وہاں پہ چین ناراض ہو رہا ہے۔ افغانستان کی اس موجودہ حکومت کو ختم کرنا اتنا مشکل ہے نہیں، پاکستان کے لیے بڑا آسان ہے، اور یہ افغان طالبان کے، یہ افغانستان کے سابق جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اس علاقے میں، اس ایریا میں، اس خطے میں افغان طالبان کی حکومت کو آسانی سے ختم کر سکتے ہیں، اور پاکستان سیاسی لحاظ سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور میرے خیال میں ایک آدھ مہینہ اگر 25 اکتوبر تک انہوں نے کچھ کیا نہیں، پاکستان پہ دہشت گردانہ حملے کم نہ کیے، اگر اس 25 اکتوبر تک کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا تو پاکستان افغانستان پہ کوئی بڑا حملہ نہیں کرے گا۔ پاکستان دیکھ رہا ہے کہ تعلقات اچھے ہوں، کیونکہ انڈیا کے لیے جو پریپریشن ہم نے کی ہے، 2 محاذ پہ لڑنا تو ہم بولتے ہیں آسان ہے، مگر ناظرین پھر انڈیا جو ہے وہ بڑی کارروائی ڈال سکتا ہے، ہر اینگل سے دیکھنا پڑے گا۔ تو دیکھتے ہیں، اکتوبر کا انتظار کرتے ہیں، 25 اکتوبر تک اللہ کرے کہ جو یقین دہانی افغان طالبان نے کی ہے کہ پاکستان کی کسی بھی گروپ کو اس کی سپورٹ نہیں کریں گے، اور پاکستان کا اندرونی معاملات وہ اپنے خود دیکھے، اور ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آگے جا کے 25 اکتوبر کو یہ مذاکرات استنبول میں ہوں گے، ورنہ اس درمیان اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو پاکستان پھر ان کے ٹھکانوں کو آسانی سے نشانہ بنائے گا، اور یہ جنگ بڑھتی جائے گی، اور افغان طالبان کی حکومت کے دن پھر مجھے بڑے کم لگ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک آدھ مہینہ ان کو دیکھ رہا ہے، اس کے بعد حالات جو ہیں وہ قابو سے اگر باہر ہوتے ہیں تو پاکستان مجبور ہوگا۔ ساتھ ناظرین، کوئٹہ میں گزشتہ روز جو ڈپٹی کمشنر نے اعلامیہ جاری کیا تھا، انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور کوئٹہ میں جو ہے وہ 200 کے قریب افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اب ان کو جو ہے وہ بارڈر کے اس پار جو ہے، بارڈر تو آلریڈی بند ہے مگر گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ان کو پھر آگے بھیجا جائے گا۔ اس طرح کوہاٹ میں بھی کارروائیاں چل رہی ہیں، اور خیبر پختونخوا میں بھی افغان شہریوں کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ افغان مہاجرین کو جو ہے وہ کئی علاقوں پہ 7 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ فوری جگہ پہ گھر وغیرہ خالی کریں، کیمپ وغیرہ خالی کریں، اور اپنے علاقوں کو جائیں۔ یاد رہے ناظرین کہ پاکستان میں اس ٹائم پہ 45 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ افغان شہری غیر قانونی طور پہ موجود ہیں، جن میں پی او آر کارڈ والے 1.4 ملین، اے سی سی کارڈ والے 8 لاکھ، اور جو غیر قانونی جن کے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ تقریباً 20 لاکھ سے اوپر ہے۔ تو یہ 45 لاکھ غیر قانونی طور پہ سٹل پاکستان میں موجود ہیں، اور کسی بھی ٹائم ان کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور جس طرح ایران میں ہو رہا ہے کہ 3 مہینوں میں 15 لاکھ 12 لاکھ، تو اسی طرح افغان شہریوں کی پکڑ دکڑ بھی پاکستان میں شروع کی جائے گی۔ صرف پراپر ویزے پہ جو افغان شہری پاکستان میں موجود ہیں ان کو رکھا جائے گا، باقی تمام تر افغان شہری جو ہیں بس افغان مہاجرین کے نام، مطلب افغان مہاجر کا ورڈ ختم ہو گیا، افغان پناہ گزین کا نام ختم ہو گیا، جو لا پاکستان نے بنا دی ہے، پی او آر کارڈ ختم ہو گیا، اے سی سی کارڈ ختم ہو گیا، تو یہ مکمل طور پہ ساری جتنے بھی ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ اپنے ملک جائیں، آپ غیر قانونی ہیں۔ ناظرین، ڈیرہ اسماعیل خان میں جو کوٹ لولو ہے، وہاں پہ سوئی نادرن گیس پائپ لائن کی حفاظت پہ مامور جو ہے وہاں پہ کام کر رہے تھے، اور یہ سیکیورٹی پہ مامور تھے، تو دہشت گردوں نے، شدت پسندوں نے، ٹی ٹی پی کے انہوں نے حملہ کیا، اور جونیئر کمیشن آفیسر سمیت 4 ایف سی کے اہلکاروں کو شہید کر دیا ہے۔ ایک بڑا واقعہ ناظرین یہ بھی ہے۔ اسی طرح ناظرین، باجوڑ لوئے سمے علاقے میں پولیس پوسٹ پہ حملہ کیا گیا ہے، ترکئی پوسٹ پہ، جو پولیس نے ناکام بنا دیا، مگر ساتھ ناظرین جنہوں نے حملہ کیا وہ فرار ہو گئے۔ یہ فرار، جب آپ پولیس پہ حملہ کرتے ہو، چوکی پہ آپ جاتے ہو، لوگ تھانوں میں انصاف مانگنے جاتے ہیں، اگر تھانے پہ یا چوکی پہ انصاف مانگنے آپ جاؤ تو آپ اس پہ حملہ کر سکتے ہو، 2 10 15 20 بندے بھی اس پہ حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، مگر چونکہ شدت پسند دہشت گرد ہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، مگر خیبر پختونخوا کی پولیس کے پاس اس طرح کے ہتھیار ہیں نہیں، لیٹسٹ ماڈل کے جدید ہتھیار ان کے پاس ہے نہیں، اس لیے وہ واپس جانے میں آسانی سے فرار ہو جاتے ہیں، اور ان کی تعداد ناظرین جنوبی اضلاع میں کافی زیادہ ہے۔ ہم بار بار یہی ذکر کر رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک طالبان کے ہیں تو یہ کہاں سے ہیں؟ یہ لوکل علاقے ہیں، لوکل لوگ ہیں نا ہمارے۔ ہم تو بولتے ہیں کہ اس میں افغان طالبان کی جنگجو شامل ہیں، اس کی ایک پرسنٹیج ہے، 10% ہو سکتی ہے، 15% ہو سکتی ہے،
باجوڑ جیسے ایریا میں 60% ہو سکتی ہے، مگر جنوبی اضلاع میں 5-10% جو ہے وہ افغان شہری جنگجو دہشت گرد ہوں گے، اور باقی جو ہیں وہ پاکستان کے لوکل ہیں، ان جنوبی اضلاع کے لوگ ہیں، اس لیے ان کے اڈے موجود ہیں، اور عوام یہی شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے اڈے آپ کو موجود ہیں، پاکستان کے علاقوں میں موجود ہیں، بارڈر انہوں نے کراس کیا ہوا ہے، اور کچھ پاکستان کے اپنے جو 80% طالبان ہیں، تو ان کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ کمپلینٹ، یہ شکایت اپنے عوام کی پاکستان کی سیکیورٹی اداروں سے رہتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ بارڈر کے اندر ہمارے ہی ایریا میں ہزاروں کی تعداد میں جنوبی اضلاع میں شدت پسند دہشت گرد موجود ہیں۔ ان کا خاتمہ ختم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ سیکیورٹی فورسز کی ہے، مگر اب تک ان کو ہم ختم نہ کر پائیں۔ ہماری کچھ سیکیورٹی لیبس بھی ہیں، آگے ان کے جو تعداد ہے جو بعض ایریا میں آبادی کے علاقوں میں ہے، مگر جو آبادی کے علاقوں سے ہٹ کے پہاڑوں کی طرف غاروں میں جو چھپے ہوئے ہیں ان کی تعداد ناظرین زیادہ ہے، اور ان کو اندازہ ہے کہ اگر ہم آبادی کے علاقے میں جاتے ہیں تو ہمارے خلاف بڑی کارروائی ہوگی، تو وہ کبھی کبھی آبادی کے علاقوں میں بازاروں میں گھوم کے ناکے لگا کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، شو کرتے ہیں کہ یہ ہمارے قبضے میں ہے۔ دوسری صورت میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی تحصیل مکمل طور پہ طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے، مگر وہ شو ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اور اس پروپیگنڈے سے ناظرین کافی لوگ اثر لیتے ہیں۔ اور جب آپ چوکی پہ حملہ کرتے ہو، پولیس تھانے پہ حملہ کرتے ہو، تو لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ پاکستان کو یہ کنسیپٹ ختم کرنا پڑے گا کہ جو ٹرائبلز میں پولیس اسٹیشن پہ، پولیس ناکوں پہ حملے ہو رہے ہیں کہ یہ حملے نہ ہوں، عوام کو گارنٹی دی جائے کہ کوئی حملہ ہم پہ نہیں ہو رہا۔ اپنے آپ کو پہلے سیف کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، تبھی آپ دوسروں کی مدد کر پاؤ گے۔ جب آپ خود سیف نہیں ہو، وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ سیف یور سیلف دین ادر، تو جب ہم اپنے آپ کو پہلے سیف نہیں کر سکتے ہیں تو دوسروں کو کیا، ہم ان کی کیا حفاظت کریں گے؟ تو پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کو دیکھنا پڑے گا، لوکل لوگوں سے بات کرنی پڑے گی، قریب ان میں گل مل کے بات کرنی پڑے گی۔ آپ کے لوگ ہیں جو شدت پسند دہشت گرد بن گئے ہیں، ان کی فیملی سے رابطے تو ہو رہے ہیں، قبائلی کے مشران کو اکٹھا کیا جائے کہ یہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان قبائلی عوام کو اپنے ساتھ ملا لیں تو بات ختم ہو گئی، پھر آپ یہ جنگ آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ بنو کینٹ میں ناظرین 2 پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ گھر جاتے ہوئے جو پولیو پہ ان کی ڈیوٹی لگی تھی ان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ شدت پسندوں نے ان کو اغوا کیا ہے، فائز اللہ اور عید محمد، یہ گھر واپس جا رہے تھے جب ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ تو ایک طرف پولیس پوسٹ پہ حملے ہو رہے ہیں، دوسری طرف پولیس والوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ یہ ناظرین انتہائی خطرناک عمل ہے۔ جب پولیس والے اغوا ہوتے ہیں، سیکیورٹی فورسز والے اغوا ہوتے ہیں، تو عوام میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی نفری کو بڑھانا پڑے گا۔ ویسے بھی ہماری خیبر پختونخوا کی پولیس کی نفری جو ہے وہ 50 سے 55% جو ہے وہ کم ہے، اور نہ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے اور نہ جدید ٹیکنالوجی وہ اب تک استعمال کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو سہیل افریدی ہیں، اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ اکثریت ہے، انہوں نے جو محسن نقوی نے، وزیر داخلہ نے چند دن پہلے خیبر پختونخوا کو بلٹ پروف گاڑیاں پولیس کو دی تھی، اس کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب ایک طرف پاکستان میں جو خیبر پختونخوا ہے وہ مکمل طور پر دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، دوسری طرف یہ گاڑیاں واپس کی جا رہی ہیں، مگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا کہنا ہے کہ یہ گاڑیاں جو ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، جو خبریں لیک ہو رہی ہیں کہ گاڑیوں کو اس لیے واپس کیا جا رہا ہے کہ وفاق نے یہ پرانی گاڑیاں جو ہیں خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کی ہے اور ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ پرانی گاڑیاں دی جا رہی ہیں۔ ہمیں دہشت گردی کی جنگ کے خلاف لڑنے کے لیے نئی گاڑیوں کی ضرورت ہے۔ ناظرین، وفاق کو بھی چاہیے، ایک تو یہ جتنے بھی قبائلی علاقے ہیں یہ آپ نے خیبر پختونخوا میں تو ضم کر لیے ہیں، یہ وفاق کا کام ہے کہ وہ $100 ارب روپے ہر سال وہاں پہ خرچ کرے، کیونکہ یہ وفاق کے زیر انتظام تھا ٹرائبل۔ آپ نے خیبر پختونخوا میں اس کو شامل کر دیا ہے، تو جب آپ اس کو شامل کر دیے تو آپ نے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا کہ $100 ارب روپے سالانہ اس پہ خرچہ ہوگا۔ کدھر ہے؟ آپ خرچہ نہیں کر رہے ہو، آپ وہاں پہ جو ہے کھیل کے میدان نہیں کھول رہے ہو، آپ تعلیم کی کوئی ایکٹیویٹیز وہاں پہ نظر نہیں آ رہی، کوئی یونیورسٹی یا کوئی بڑا ہاسپٹل وہاں پہ نہیں بن رہا۔ تو جب صحت کی، تعلیم کی، کھیل کود کی وہاں پہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی تو لوگ کدھر جائیں گے؟ دہشت گردی کی طرف جائیں گے۔ بے روزگاری تو ویسے بھی پورے پاکستان میں ہے، تو وفاق کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ جو آپ نے وعدے کیے ہیں، یہ خیبر پختونخوا میں جو وارداتیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے یہ وارداتیں ہوتی رہی ہیں، مگر چونکہ یہ خیبر پختونخوا کا حصہ تھا نہیں، تو ٹرائبل میں
یہ ہو گیا، ٹرائبل میں وہ ہو گیا، فلاں ٹرائبل ایجنسی میں بم پھٹ گیا، اس طرح واقعات سامنے آتے تھے۔ اب اس ساتھ خیبر پختونخوا کا نام ٹچ ہو گیا کہ یہاں پہ دہشت گردی جو ہے وہ عروج پہ ہے، اور یہ قبائلی علاقوں میں زیادہ تر ہو رہا ہے، اور یہ آگے اب یہ آگ جو ہے وہ پھیلتی جائے گی جب تک اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر سہیل افریدی سمجھ رہے ہیں کہ یہ پرانی گاڑیاں ہیں تو ان کو بھی کم از کم رکھ لیتے، نہ ہونے سے تو کافی بہتر ہے۔ دوسرا، وفاق کو ایک یادداشت درخواست کرتے کہ آپ نے ہمیں پرانی گاڑیاں دی ہیں، ہم یہ استعمال کر رہے ہیں، مگر برائے مہربانی ہمارے صوبے کو اتنی تعداد میں جتنی کوانٹٹی آپ کو چاہیے، جتنی فورس آپ کو چاہیے، جتنی گاڑیاں بلٹ پروف آپ کو چاہیے، پولیس کے پاس جو ایکوپمنٹ نہیں ہے، ان سب چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد ان کو وہ ساری چیزیں وفاق سے مانگنی چاہیے تھیں۔ یہ صوبے کا حق ہے، صوبے کو ملنا چاہیے تھا۔ کل ناظرین انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔